बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद ज़मीर। आज की वीडियो में बात करेंगे पाकिस्तान के अदालती निज़ाम इंसाफ़ के हवाले से कि इंसाफ़ सिर्फ अमीरों को मिलता है, गरीबों को नहीं मिलता। इस हवाले से पाकिस्तान की सबसे बड़ी अदालत सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से रजू कर लिया गया है और एक रिट पटिशन बज़रिया TCS दायर की गई है। और ये रिट पटिशन जो दायर की गई है ये साबिक़ फ़ौजी ऑफिसर हैं कर्नल रिटायर्ड इफ्तिखारुर रहमान की जानिब से। उन्होंने अपनी इस पटिशन में उस तबके की तर्जमानी की है जो गरीब तबका है, जो पिसा हुआ तबका है, जो कमज़ोर तबका है, जिसका तल्लक किसी माफिया से नहीं है, ना उसका तल्लक किसी पॉलिटिकल असर और रसूख रखने वाली फैमिली से है, बल्कि ये एक ऐसा तबका है जो ताकतवर के हाथों पिसा हुआ तबका है और वो इंसाफ की राह तकते तकते उसकी उम्रें गुजर जाती हैं, उसकी नस्लों की उम्रें गुजर जाती हैं, लेकिन उसको इंसाफ नहीं मिलता। तो इस हवाले से इस पटिशन में कुछ गुजारिशात की गई हैं रियासत पाकिस्तान के सबसे बड़े इदारे से। और इसमें जो सबसे अहम बात ये भी है कि इस पटिशन में रियासत पाकिस्तान के 4 बड़ों से कुछ अपीलें भी की गई हैं, उनसे गुजारिशात भी की गई हैं कि खुदारा आप इस अदालती निज़ाम इंसाफ के हवाले से इस सिस्टम पर तवज्जो दें। अगर इस सिस्टम को आप कामयाब नहीं कर सके और ये सिस्टम नाकाम हो गया तो फिर पाकिस्तान का नाकाबिले तलाफ़ी नुकसान होगा। तो इस हवाले से आज की वीडियो में हम आपके सामने इस पटिशन का मुकम्मल आवाज़ रखते हैं, लेकिन उससे पहले आप लोगों से गुजारिश ये है कि ये वीडियो करने का ये हरगिज़ मतलब नहीं है कि आप आला अदलिया के जजेस पर गालम गलोच करें, उनकी तज़हीक करें और पाकिस्तान के रियासती इदारों के ख़िलाफ़ मुहिम लॉन्च करें, बल्कि इसका मकसद ये है कि आप अपनी बात जो आपको अपना आईन पाकिस्तान इस बात का राइट देता है कि आप अपनी बात एक मुहस्सिब अंदाज में, अच्छे अंदाज में रियासत पाकिस्तान तक पहुँचाएँ, ताकि ये जो पिसा हुआ तबका है जिसकी आखिरी उम्मीद होती है रियासत पाकिस्तान, जिसकी आखिरी उम्मीद की जो किरण होते हैं वो ये इदारे होते हैं। तो आज उन इदारों से अपील भी है, गुजारिश भी है कि खुदारा इस सिस्टम के हवाले से कुछ तवज्जो दें। अगर ये सिस्टम नाकाम हो गया तो सबसे ज़्यादा जो नुकसान होगा इस रियासत का होगा। तो इस पटिशन में जो सबसे पहले जो एक बात की गई है, ये जो पटिशनर हैं उन्होंने अपना तारफ़ करवाया और उन्होंने ये कहा कि मैं एक साबिक़ फ़ौजी अफिसर हूँ और मेरा जिस घराने से ताल्लुक़ है वो फ़ौजी घराना भी है और उसके साथ साथ पॉलिटिकल घराना भी है, क्योंकि इनके जो वालिद हैं इफ्तिखारुर रहमान के, ये साबिक़ लेफ्टिनेंट जनरल के ओहदे से रिटायर्ड हुए हैं और इनका नाम था रहमान गुल। ये साबिक़ गवर्नर सिंध भी रह चुके हैं और इसके साथ साथ साबिक़ सफ़ीर अफ़गानिस्तान में भी रह चुके हैं और लीबिया में भी पाकिस्तान के सफ़ीर रह चुके हैं। तो इस हवाले से उन्होंने ये तारफ़ करवाया कि मैं कोई आम आदमी नहीं हूँ, बल्कि मेरा जो पॉलिटिकल और जो मिलिट्री के हवाले से दोनों हवाले से मेरा ख़ानदान जो है बड़ी अहमियत रखता है। उन्होंने जो गुजारिशात की हैं वो मैं आपके सामने रखने से पहले उन्होंने जो जिस चीज़ को बुनियाद बनाया, उन्होंने बुनियाद इस चीज़ को बनाया कि मेरे वाले साहब जो गवर्नर सिंध थे तो उनको जनरल याह्या खान ने एक रिक्वेस्ट भेजी कि कुछ उनकी फैमिली थे, जो फ्रेंड थे, उनका कोई मसला था, कोई इशू था तो उनकी मदद करें। तो मेरे वाले साहब ने कौमी ख़जाने से उनकी मदद करने की बजाय मुझे फ़ोन करके कहा कि आप इन लोगों की मदद करें। और जब वो मेरे पास आए तो हमारा आलम ये था कि मैं कर्नल के ओहदे पर फैज़ था, लेकिन मैंने उनकी जो खातिर तवाज़ा की वो पकौड़ों के ज़रिए की। तो ये सूरत हाल थी कि, लेकिन आज की अगर आप सूरत हाल देखें तो वो आपको सिस्टम जो है वो निज़ाम वो एक अलग नज़र आएगा। लेकिन वो इस चीज़ से उन्होंने ये बात बुनियाद बनाकर उन्होंने ये बात की कि अगर आप अदालती निज़ाम इंसाफ के निज़ाम के हवाले से इस पटिशन में उन्होंने इस जो गुजारिशात की हैं, उन्होंने ये कहा है कि अगर आप अदालती इंसाफ के निज़ाम के हवाले से रेफरेंडम करवाएं तो 95% जो अवाम है, बल्कि इससे भी ज़्यादा जो अवाम है, उनका जो एतमाद है वो इंसाफ के इदारों पर ख़त्म हो रहा है। लोग इस बात से इत्तफाक नहीं करेंगे कि जो इंसाफ है वो यकसा बुनियादों पर हो रहा है, बल्कि उनका ये कहना है कि इंसाफ जो है वो अमीरों को मिलता है बल्कि गरीबों को नहीं मिलता। इस हवाले से उन्होंने कुछ कुरानी आयात का भी हवाला दिया और कहा है कि किस तरीके से जो हमारा दीन है, हमारा इस्लाम है, वो हमें इंसाफ के तकाज़े पूरे करने का हुक्म देता है और हमें इंसाफ के जो तकाज़े हैं वो पूरे करने चाहिए।
اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ یہ جو میری پٹیشن ہے، انہوں نے چیف جسٹس آف پاکستان سے گزارش کی ہے کہ یہ جو میری پٹیشن ہے یہ سپریم کورٹ آف پاکستان کے لیے بھی ہے، اسلام آباد ہائی کورٹ کے لیے بھی ہے، لاہور ہائی کورٹ کے لیے بھی ہے، اور پاکستان کی بشمول آزاد کشمیر تمام جو کورٹس ہیں، جو عدالتیں ہیں، ان کے لیے یہ میری پٹیشن ہے، اور اس پٹیشن کی سماعت کی جائے اور اس حوالے سے جو ایک سوال اٹھ رہے ہیں عدالت کے انصاف کے حوالے سے، اس کے حوالے سے ایڈریس کیا جائے اور اس کو ختم کیا جائے، تاکہ جو پسا ہوا طبقہ ہے، جو کمزور طبقہ ہے، جس کی آخری امید ہوتی ہے عدالت ہوتی ہے، لیکن انصاف اتنا مہنگا ہو چکا ہے کہ غریب آدمی جو ہے نہ تو وہ وکیل کر سکتا ہے، نہ اس کو انصاف ملتا ہے۔ جو طاقتور ہے اس کے پاس سب کچھ ہوتی ہے، کیپیسٹی بھی ہوتی ہے، اور وہ انصاف جو ہے وہ لینے میں کامیاب ہو جاتا ہے، لیکن جو غریب ہے وہ ناکام ہو جاتا ہے۔ تو انہوں نے اس کی کچھ مثالیں بھی دی ہیں، وہ بڑی زبردست قسم کی ہیں۔ انہوں نے کہا ہے کہ ثانیہ ماڈل ٹاؤن کے حوالے سے انہوں نے اپنی پٹیشن میں بات کی ہے، اور انہوں نے کہا ہے کہ ثانیہ ماڈل ٹاؤن کے حوالے سے جب عدالت نے جے آئی ٹی بنائی اور سپریم کورٹ آف پاکستان جو سب سے بڑی عدالت ہے اس کی ریکمنڈیشن سے جب یہ جے آئی ٹی بنائی گئی، تو اس کے بعد لاہور ہائی کورٹ نے کیا کہ جب جے آئی ٹی آخری مراحل میں داخل تھی اور شریف خاندان کے بیانات قلم بند ہو چکے تھے تقریباً، اور آخری مراحل میں یہ سارا پروسیس جاری تھا، تو ایسے وقت میں ایک مافیا کو سپورٹ کرنے کے لیے لاہور ہائی کورٹ نے فیصلہ دیا کہ اس کارروائی کو روک دیا جائے۔ تو انہوں نے یہ کہا ہے کہ آپ اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کس طریقے سے شریفوں کو اور زرداریوں کو پروٹیکٹ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، کہ جب ایک جے آئی ٹی بن جاتی ہے تو اس جے آئی ٹی کا کام کیا تھا کہ تحقیقات کریں، لیکن جب تحقیقات جاری تھیں، آخری مراحل میں تحقیقات جاری تھیں، تو ثانیہ ماڈل ٹاؤن جس کو دنیا بھر کے سامنے آپ نے دیکھا کہ 24 آور اسٹریٹ فائرنگ ہوتی رہی، اور ایک ایسے 100 سے زیادہ لوگوں کو اسٹریٹ فائرنگ کر کے شہید کرنے کی کوشش کی گئی، جس میں 14 لوگ تھے ان کا خون کیا گیا، اور اس کے ساتھ ساتھ جو 100 سے زیادہ لوگ ہیں وہ زخمی بھی ہیں۔ تو اس حوالے سے انہوں نے کہا ہے کہ یہ ہے ہمارا عدالتی انصاف، اور ان لوگوں کو آج تک انصاف نہیں ملا۔ تقریباً 2014 کی یہ بات ہے اور اب 2020 ہو چکا ہے، 6 سال گزرنے کے بعد ان لوگوں کو انصاف نہیں ملا، لیکن جے آئی ٹی کو کام کرنے سے روک دیا ہے۔ اس حوالے سے انہوں نے دوسرے کیس کی ایک بنیاد بنانے کے لیے مثال دی ہے کہ حدیبیہ پیپر کیس کو اگر آپ دیکھیں تو یہ شریف خاندان کی کرپشن کے حوالے سے ان کے خلاف ایک ایسی چارج شیٹ تھی کہ حدیبیہ پیپر مل میں سب کچھ تھا، جو شریف خاندان نے جس طریقے سے منی لانڈرنگ کی، جس طریقے سے انہوں نے اپنے بیانات قلم بند کروائے تھے، اور انہوں نے اعتراف کیا تھا منی لانڈرنگ کا، لیکن جسٹس قاضی فائز جسٹس صاحب نے اس کیس کو یہ کہہ کر بند کر دیا کہ یہ جو ٹائمنگ باؤنڈ کے حوالے سے کہ یہ جو کیس ہے یہ زیادہ دیر نہیں چل سکتا، اور اس حوالے سے اس کیس کو بند کر دیا گیا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے عزیر بلوچ کے حوالے سے بات کی۔ عزیر بلوچ کو اگر آپ دیکھیں تو پاکستان میں جو کراچی کے حوالے سے جب بات کی جاتی ہے، جب دہشت گردی کے حوالے سے بات کی جاتی ہے، جب ٹارگٹ کلنگ کے حوالے سے بات کی جاتی ہے، جب ایک مافیا کے حوالے سے بات کی جاتی ہے، اور لیاری کے حوالے سے، لیاری گینگ کے حوالے سے بات کی جاتی ہے، اور اجتماعی قتلوں کے حوالے سے اور ہائی پروفائل قتل کیسز کے حوالے سے بات کی جاتی ہے، تو عزیر بلوچ کا نام جو ہے وہ سب سے پہلے آتا ہے۔ تو انہوں نے یہ کہا کہ آج عزیر بلوچ جو ہے کتنا عرصہ ہو چکا ہے، ان کے حوالے سے کوئی فیصلہ نہیں کیا گیا کہ کیا عزیر بلوچ جو ہے وہ مظلوم ہے یا پھر وہ ظالم ہے، لیکن کیا ہے کہ وہ طاقتور اگر ہیں تو ان کے خلاف کوئی بھی عدالت جو ہے وہ فیصلہ نہیں دے رہی۔ اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے کہا کہ بلدیہ فیکٹری کو اگر آپ دیکھیں تو 200 سے زیادہ جو لوگ تھے، تقریباً 259 کے قریب جو فگر آتی ہیں کہ زندہ لوگ ایک فیکٹری میں جل گئے، اس کو آگ لگائی گئی، جے ٹیز بنی، کارروائی ہوئی، لیکن آج بھی وہ جو لوائقین ہیں وہ انصاف کے منتظر ہیں، ان لوگوں کو انصاف آج بھی نہیں پہنچا۔ اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے یہ کہا ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ ہو یا پھر لاہور ہائی کورٹ ہو، وہ ہمیشہ شریف خاندان پر مہربان رہی ہے۔ جس طریقے سے نواز شریف کو ریلیف دیا گیا اور اس کے حوالے سے حکومت پاکستان کے جو لوگ ہیں ان سے گارنٹی مانگی گئی کہ آپ ان کی زندگی کی گارنٹی دیں، تو پھر ہم کہتے ہیں کہ نواز شریف صاحب کو بیرون ملک نہیں جانے دیا جائے گا۔ لیکن اس کے برعکس کیا ہوتا ہے کہ غریب آدمی اگر جیلوں میں بیٹھے ہوئے ہیں یا ان کے خلاف مقدمات ہیں، ان کی سماعت نہیں ہوتی، ان کے پاس اچھے وکیل کرنے کے پیسے نہیں ہیں، ان کے کیس جو ہیں وہ سماعت کے لیے مقرر نہیں ہوتے، لیکن نواز شریف صاحب کو تو باہر جانے دیا جاتا ہے، لیکن اس کے ساتھ یہ ایک ڈیمانڈ رکھی جاتی ہے عدالت کی جانب سے کہ آپ یہ بتائیں کہ نواز شریف صاحب کی زندگی کے حوالے سے ضمانت دیں۔ اس کے ساتھ انہوں نے یہ کہا کہ پرویز مشرف کیس کے حوالے سے جو سیٹھ وقار نے جو فیصلہ دیا تھا، جسٹس سیٹھ وقار صاحب نے،
انہوں نے یہ کہا تھا کہ پرویز مشرف صاحب کو پھانسی دے کر اس کی لاش کو 3 دن تک ایک چوک پر لٹکایا جائے، ڈی چوک پر لٹکایا جائے، تو اس حوالے سے ان کا کوئی محاسبہ نہیں کیا گیا، اس حوالے سے کچھ ان کے خلاف کارروائی نہیں کی گئی، اور یہ ہے ایک دوہرا معیار جو انصاف کا۔ اس کے ساتھ انہوں نے اپنی پٹیشن میں یہ کہا ہے کہ ہم بولیں گے کہ لاہور ہائی کورٹ شریفوں کو سپورٹ کرتی ہے، اسلام آباد ہائی کورٹ ایک مجرم نواز شریف کی زندگی کی گارنٹی مانگتی ہے، اور انہوں نے یہ کہا ہے کہ جو انصاف ہے اب اس کے حوالے سے ریاست کو چاہیے کہ 4 بڑوں جس میں انہوں نے صدر پاکستان سے اپیل کی ہے، انہوں نے چیف آف آرمی سٹاف سے اپیل کی ہے، انہوں نے وزیر اعظم پاکستان سے اپیل کی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے چیف جسٹس آف پاکستان سے اپیل کی ہے کہ خدا را اس دور معیار کو ختم کریں، اور لوگوں کا جو ایک اعتماد ختم ہوتا جا رہا ہے عدالتوں کے حوالے سے، اس کے حوالے سے کوئی حکمت عملی اپنائیں۔ انہوں نے آخر میں یہ بات کی ہے کہ جو وزیر اعظم عمران خان صاحب سے انہوں نے گزارش کی ہے کہ جناب وزیر اعظم صاحب، آپ کا نعرہ تھا ریاست مدینہ کا، اور آپ نے انصاف دینا تھا، لیکن آپ کی ریاست مدینہ میں انصاف ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا۔ آپ کو چاہیے کہ آپ نے عدالتی ریفارمز کے حوالے سے بات کی تھی، لیکن ابھی تک عدالتی ریفارمز نہیں ہوئی، نہ عدالتوں میں ججز کی تعداد کو بڑھایا جا رہا ہے۔ اس حوالے سے بہت زیادہ باتیں کی جا رہی تھی کہ جو عدالت ہے اس کی ریکوائرمنٹ کو پورا نہیں کیا جا رہا، لیکن انہوں نے عمران خان صاحب کو جھنجھوڑا ہے اور کہا ہے کہ آپ کا جو نعرہ تھا وہ ریاست مدینہ کا تھا، ریاست پاکستان کا تھا، لیکن اس ریاست مدینہ میں انصاف ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا۔ انہوں نے صدر پاکستان سے بھی کہا ہے کہ جناب آپ اس میں اپنا کردار ادا کریں اور لوگوں کو انصاف دلوانے میں جو ہے اپنا کردار ادا کریں، اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے چیف آف آرمی سٹاف سے بھی کہا ہے اور چیف جسٹس آف پاکستان سے بھی کہا ہے کہ خدا را اس نظام کو دیکھیں، اس سسٹم کو دیکھیں کہ جو غریب آدمی کو انصاف دینے میں ناکام نظر آ رہا ہے، جو پسا ہوا طبقہ ہے، جو کمزور طبقہ ہے، جس کے پاس پیسے نہیں ہیں، جس کے پاس وکیل کرنے کی ہمت نہیں ہے، لیکن ان کے پیارے، ان کے عزیز و اقارب جیلوں میں سڑے ہیں، اور وہ لوگ جو ہیں وہ انصاف کے لیے منتظر بیٹھے ہیں۔ تو اس حوالے سے یہ ایک پٹیشن فائل کی گئی ہے۔ اب سپریم کورٹ آف پاکستان کا رائٹ ہے کہ اس کو ایکسیپٹ کرتے ہیں نہیں کرتے، یہ الگ ڈیبیٹ ہے۔ اور اس حوالے سے آخر پر بھی میں آپ سے گزارش کرنا چاہ رہا ہوں کہ مہربانی کر کے آپ نہ جوڈیشری کو آپ گالیاں دیں، نہ کسی اور ادارے کو گالیاں دیں۔ اگر آپ نے اپنا موقف پہنچانا ہے تو ایک مہذب انداز میں اور ایک اچھے انداز میں اپنا موقف آپ اپنیں۔ تو یہ تھا پٹیشن کا مکمل حوال۔ تو جو اپڈیٹس ہوتی رہیں گی ہم اس سے آپ کو آگاہ کرتے رہیں گے۔ اللہ کریم آپ کا حامی ناصر ہو۔ خدا حافظ۔